छोड़े मुझे। वो वो रिकॉर्डिंग। अनाया ने तड़प कर उसके हाथ से आज़ाद होने चाहा, मगर ज़रून ने अपना दूसरा हाथ भी उसके सर के पास दीवार पर जमा कर उसे मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में ले लिया। रिकॉर्डिंग हो गई है, अब यहाँ से निकलो, इससे पहले कि उनके गार्ड्स तुम्हें देख ले। आप हर वक्त मुझ पर हुक्म क्यों चलाते हैं? मैं अपना काम कर रही थी। उसकी नज़र अनाया के लरसते हुए गुलाबी लबों पर ठहर गई थी। कलब की मदम नीली रोशनी में अनाया का चेहरा चमक रहा था। ज़रून का गुस्सा अचानक एक अजीब सी तपिश में बदलने लगा था। उसने अपनी गिरफ्त अनाया के बाजुओं पर थोड़ी नरम की, मगर उसे छोड़ा नहीं था। उसका अंगूठा आहिस्ता से अनाया की कलाई पर रक्स करने लगा था, जहाँ नब्ज की रफ्तार बेकाबू हो रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं? अनाया का सांस उखड़ने लगा था। वही जो मैं कब से करना चाहता था, अनाया खान। ज़ारून ने झुककर अपनी पेशानी उसके माथे पर टिका दी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ रिपोर्ट के लिए लाया हूँ? मैं तुम्हें ये बताने लाया हूँ कि तुम इस ऑफिस में मेरी मर्जी के बगैर सांस में नहीं ले सकती, क्योंकि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। अनाया की आंखें हैरत से फैल गई थी। आप पागल हो गए हैं? मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ, मलकियत नहीं। मलकियत बनना पड़ेगा तुम्हें, ज़ारून ने नहायत धीमी और सहर अंगेज आवाज में कहा। उसका हाथ अनाया की न्यूज़ चैनल के मसरूफ तरीन फ्लोर पर आज गैर मामूली गहमा गहमी थी। कैमरामैन, प्रोड्यूसर्स और रिपोर्टर्स की भाग दौड़ बता रही थी कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अनाया जो इस वक्त अपने डेस्क पर बैठी थी, तेजी से लैपटॉप पर उंगलियां चला रही थी, एकदम ठठक गई जब उसके कानों में एक रौबदार आवाज आई। अगर ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कल सुबह तक मेरे डेस्क पर ना हुई तो याद रखिएगा कि इस ऑफिस में किसी को मुफ्त की तनख्वाह नहीं दी जाएगी। ज़ारून खान, जो इस वक्त अपनी मखसूस स्याह थ्री पीस सूट में मलबूस हाथ जेबों में डाले मैनेजर को जा रहा था, किसी बकरे हुए शेर से कम नहीं लग रहा था। उसकी गहरी अकाबी आंखें इस वक्त गुस्से से चमक रही थी और माथे पर पड़ी शिकने उसकी शख्सियत को मजीद पूरी सराहत और सख्त बना रही थी। अनाया ने गहरा सांस लिया और बड़बड़ाई, फिर से हिटलर का दौरा पड़ गया है। पता नहीं इस इंसान का दिमाग कभी ठंडा भी होता है या नहीं। कुछ कहा आपने मिस अनाया? अचानक ज़रून की आवाज़ बिल्कुल उसके सर पर गूंजी। अनाया हड़बड़ाकर खड़ी हो गई थी। उसका दिल जोर से धड़का। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह काम उसके करीब आ चुका था। इज़ारो ने अपनी एक बाँह झुकाई और झुककर उसके लैपटॉप के स्क्रीन पर नजर डाली, तो अनाया को उसके वजूद से आने वाली खुशबू ने एक लम्हे के लिए मदहोश सा कर दिया था। मगर अगले ही लम्हे उसकी सख्त आवाज़ ने उसे हकीकत में वापस ला खड़ा किया। ये क्या है? मैंने आपको सिटी हॉस्पिटल के इस स्कैंडल पर काम करने को कहा था, और आप अभी तक सिर्फ डेटा इकट्ठा कर रही हैं। ज़रून ने हाथ मेज पर जमाते हुए उसे अपनी नज़रों के हिसार में लिया, तो अनाया ने हिम्मत जमा की और उसकी आंखों में आंखें डाल ली। सर, ये कोई आम खबर नहीं है, इसके लिए मुझे ठोस सबूत चाहिए, और मैं वही कर रही हूँ। मैं आपकी तरह सिर्फ हुक्म चलाना नहीं जानती, मुझे काम को परफेक्ट करना पसंद है। जानून की आंखों में गुस्से की एक लहर दौड़ी, मगर साथ ही एक अजीब सी चमक भी थी। वो इस लड़के की हिम्मत पर हैरान था, जो पूरे ऑफिस के सामने उसे जवाब दे रही थी। परफेक्ट, ज़ारून ने एक कदम मजीद आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि अनाया को पीछे मेज से लगना पड़ा। मेरे ऑफिस में परफेक्शन की तारीफ मैं तय करता हूँ। कल सुबह 9 बजे तक मुझे ये रिपोर्ट चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा मेरे टेबल पर होना चाहिए। इस्तीफ़ा तो आपको नहीं मिलेगा सर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैं ही मुकम्मल करूँगी, और वो भी वक्त से पहले, अनाया ने तीखे लहजे में जवाब दिया। उसके चेहरे पर जिद्दी मुस्कुराहट थी। ज़रूर ने एक लम्हे के लिए उसके लरसते मगर गुलाबी लबों को देखा, फिर एक तंजिया हंसी हंसकर पीछे हट गया। देखते हैं आपकी जुबान में जितना दम है, क्या आपके काम में भी उतना ही दम है या नहीं? वो ये कहकर अपने कैबिन की तरफ मुड़ गया था, मगर उसकी पुश्त पर अनाया के गुस्से भरी नजरें अब भी जमी हुई थी। रात के 10 बज रहे थे। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, मगर अनाया के डेस्क का लैंप अभी तक रोशन था। वह अकेली बैठी फाइल्स के ढेर में गुम थी। उसे अंदाजा नहीं था कि कोई उसे मुसलसल मॉनिटर कर रहा है। ज़रून खान अपने हाथ में कॉफ़ी का मग था में उसे देख रहा था। उसका चेहरे पर अब वो गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। जिद्दी लड़की, वो आहिस्ते से मुस्कुराया। अचानक लाइट चली गई और पूरे फ्लोर पर अंधेरा छा गया। अनाया की एक हल्की सी चीख निकली। अंधेरे से बचपन से ही उसे डर लगता था। कोई है?
اس کی آواز لرزنے لگی تھی۔ وہ جلدی میں اپنی جگہ سے اٹھی، مگر اندھیرے میں اس کا پیپر کسی تار میں الجھا اور وہ گرنے لگی، لیکن وہ فرش تک نہیں پہنچی تھی، بلکہ کسی کے مضبوط بازوؤں نے اسے درمیان میں ہی تھام لیا تھا۔ اتنی بھی بہادر نہیں ہو جتنا دکھاتی ہو، زارون کی گہری آواز اس کے کان کے پاس سنائی دی تو عنایہ کا سانس رک گیا۔ وہ پوری طرح زارون کی باہوں میں قید تھی۔ اندھیرے میں اسے زارون کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی سانسوں کی تپش اپنے گالوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، عنایہ نے دبی آواز میں کہا، مگر اس کے ہاتھ خود بخود زارون کے کوٹ کی کالر پر جم گئے تھے۔ اگر چھوڑ دیا تو گر جاؤ گی۔ زارون کا لہجہ اب پہلے جیسا سخت نہیں تھا، اس میں ایک زبردستی کا حق اور اپنائیت تھی۔ اس نے عنایہ کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے اپنے وجود کے مزید قریب کر لیا۔ عنایہ کو اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اپنا آفس چیک کر رہا تھا کہ کوئی نک چڑھی ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہے؟ زارون نے سرگوشی کی اور پھر لائٹ اچانک واپس آ گئی۔ روشنی ہوتے ہی عنایہ نے جلدی سے خود کو اس سے دور کرنا چاہا، مگر زارون نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے عنایہ کو وہی میز کے ساتھ لگا دیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں جما لیے تھے۔ سر، یہ بدتمیزی ہے، عنایہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ حیا سے تمتما رہا تھا۔ بدتمیزی؟ تو میں نے ابھی شروع ہی نہیں کی۔ زارون نے اس کے ماتھے پر گری لٹ کو اپنی انگلی سے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ رپورٹ تیار ہے یا نہیں؟ عنایہ نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ رپورٹ کل صبح آپ کے ٹیبل پر ہوگی، اب آپ جائیں یہاں سے، زارون نے کہہ لگایا۔ کل ملتے ہیں مس عنایہ۔ وہ بڑے رعبدار طریقے سے وہاں سے چلا گیا تھا، مگر عنایہ وہیں کھڑی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جب بھی کانپ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس انسان سے نفرت کرتی ہے، یہی کچھ اور ہی احساس ہے۔ اگلی صبح عنایہ اپنی سیٹ پر بیٹھی فائلز درست کر رہی تھی کہ پورے آفس میں ایک عجیب سی سرگوشی دور گئی۔ زارون خان اپنے مخصوص انداز میں کوریڈور سے گزر رہا تھا۔ اس نے گہرے سرمئی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو بڑی نفاست سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ عنایہ نے جان بوجھ کر اپنی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جما لی، جیسے اسے اس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو، مگر زارون کے قدم ٹھیک اس کے ڈیسک کے پاس آ کر رکے تھے۔ رپورٹ، اس کی مختصر اور کرخت آواز گونجی تو عنایہ نے سر اٹھایا اور فائل اس کی طرف اچھال دی۔ یہ رہی آپ کی رپورٹ، پورے 2 گھنٹے پہلے تیار کر لی تھی میں نے۔ زارون نے فائل اٹھائی، ایک صفحہ پلٹا اور پھر اسے میز پر پٹک دیا۔ یہ کیا کچرا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ مجھے ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کا بیان چاہیے، یہاں صرف نرسز کے انٹرویوز ہیں۔ سر، وہ ڈائریکٹر کسی سے نہیں مل رہا، وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے، عنایہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو اسے ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، میرا نہیں۔ زارون نے جھک کر اپنی گہری بری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ آج رات شہر کے مشہور کلب میں ڈائریکٹر کی ایک پرائیویٹ میٹنگ ہے، آپ وہاں جائیں گی اور اس کا وہ بیان ریکارڈ کریں گی جو وہ چھپا رہا ہے۔ عنایہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کلب؟ سر، آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں اکیلی وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ اکیلی نہیں، زارون نے ایک شرارتی اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ آپ میرے ساتھ جائیں گی بطور میری پارٹنر؟ عنایہ کا دل حلق میں آ گیا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا جب میں آپ کے ساتھ کہیں جاؤں؟ یہ آرڈر ہے مس عنایہ، یا تو میرے ساتھ چلیں یا آپ ابھی اپنا کارڈ یہاں چھوڑ کر جا سکتی ہیں۔ زارون نے اپنی گھڑی دیکھی اور پیچھے مڑا۔ تیار رہیے گا، میں شام 7 بجے آپ کو پک کر لوں گا۔ عنایہ کا جی چاہا کہ وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ بدتمیز، مغرور، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ شام کے 7 بجے زارون کی کالی لیموزین عنایہ کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ عنایہ نے سیاہ رنگ کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا۔ اس نے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا اور کانوں میں چھوٹے سے جھمکے پہنے ہوئے تھے۔ وہ جتنی غصے میں تھی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، زارون کی نظریں اس پر جم گئی۔ اس نے آج سفید شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھول رکھے تھے، جسے ہم درجے پر کشش بنا رہے تھے۔ اتنی بھی بری نہیں لگ رہی آپ، زارون نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، حالانکہ اس کا دل اس وقت بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ اپنی تعریفیں اپنے پاس رکھیں اور بس کام سے کام رکھیں، عنایہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کلب کے شروغل اور مدم روشنیوں میں عنایہ کو الجھن ہو رہی تھی۔ لوگ وہاں ڈانس میں مگن تھے کہ زارون نے اچانک عنایہ کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی قریب کر لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہاتھ اٹھائیے اپنا، عنایہ نے تڑپ کر کہا۔
خاموش، سامنے دیکھو، وہ رہا ڈائریکٹر۔ اگر تم نے ابھی مجھ سے دور ہونے کی کوشش کی تو اس سے شک ہو جائے گا، اور یہاں ہم ایک کپل بن کر آئے ہیں۔ زارون نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں عنایہ کی گردن کو چھو رہی تھی، جس سے اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں سر، عنایہ نے لرزتی آواز میں کہا، مگر اس بار اس نے اسے پیچھے نہیں دھکیلا تھا۔ ہاں، اٹھا رہا ہوں، کیونکہ تم ہو ہی اتنی ضدی کہ سیدھے طریقے سے قابو میں نہیں آتی۔ زارون نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا تھا۔ موسیقی تیز ہو رہی تھی اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ عنایہ نے محسوس کیا کہ زارون کی گرفت اس کے کمر پر ضرورت سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، جیسے وہ اسے دنیا سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی تھی۔ رپورٹر صاحبہ، دھیان کام پر رکھے، مجھ پر نہیں۔ زارون نے اس کے ماتھے پر اپنی پیشانی دکھائی، اور اس کے لہجے میں اب وہ آفس والا روب نہیں بلکہ ایک تڑپ تھی۔ عنایہ نے آنکھیں کھولی تو اسے زارون کی آنکھوں میں وہ سچائی نظر آئی جسے وہ اب تک چھپا رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ڈائریکٹر وہاں سے نکلنے لگا۔ وہ جا رہا ہے، عنایہ نے ہڑبڑا کر کہا اور خود کو زارون کے حصار سے نکال لیا۔ زارون نے گہرا سانس لیا اور اپنی مٹھی بھینچ لی۔ جاؤ اپنا کام پورا کرو، میں یہی ہوں۔ عنایہ دبے پاؤں اس وی آئی پی لاؤنج کی طرف بڑھی جہاں ڈائریکٹر کسی مشکوک شخص سے بریف کیس بدل رہا تھا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا خفیہ کیمرہ آن کیا اور دیوار کی اوٹ سے ریکارڈنگ شروع کر دی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاید وہ آواز باہر کھڑے زارون تک جا رہی ہو۔ اچانک پیچھے سے ایک باری ہاتھ نے اس کا منہ دبا دیا اور اسے کھینچ کر اندھیرے گوشے میں لے گیا۔ عنایہ کی چیخ حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ خاموش، مرنے کا شوق ہے کیا؟ وہ زارون تھا۔ اس کی آواز غصے سے پھٹ رہی تھی۔ اس نے عنایہ کو دیوار کے ساتھ اتنی سختی سے جکڑا ہوا تھا کہ عنایہ کو اپنی پسلیاں دکھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ ریکارڈنگ۔ عنایہ نے تڑپ کر اس کے ہاتھ سے آزاد ہونا چاہا، مگر زارون نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے سر کے پاس دیوار پر جما کر اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ ریکارڈنگ ہو گئی ہے، اب یہاں سے نکلو، اس سے پہلے کہ ان کے گارڈز تمہیں دیکھ لیں۔ زارون کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ عنایہ کو اس کی آنکھوں میں اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ آپ ہر وقت مجھ پر حکم کیوں چلاتے ہیں؟ میں اپنا کام کر رہی تھی، عنایہ نے دبی آواز میں غصے سے کہا۔ حالانکہ اس وقت زارون کی قربت اس کے حواس مفلوج کر رہی تھی۔ کیونکہ تم ایک نمبر کی بے وقوف ہو، زارون نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں عنایہ کے لرزتے گلابی لبوں پر ٹھہر گئی تھی۔ کلب کی مدن نیلی روشنی میں عنایہ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ زارون کا غصہ اچانک ایک عجیب سی تپش میں بدلنے لگا تھا۔ اس نے اپنی گرفت عنایہ کے بازوؤں پر تھوڑی نرم کی، مگر اسے چھوڑا نہیں تھا۔ اس کا انگوٹھا آہستہ سے عنایہ کی کلائی پر رقص کرنے لگا تھا، جہاں نبض کی رفتار بے قابو ہو رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عنایہ کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ اسے زارون کی آنکھوں میں وہ نظر آ رہا تھا جو اب تک آفس کے ڈسپلن کے پیچھے چھپا ہوا تھا، وہی جو میں کب سے کرنا چاہتا تھا۔ عنایہ خان، زارون نے جھک کر اپنی پیشانی اس کے ماتھے پر ٹکا دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں یہاں صرف رپورٹ کے لیے لایا ہوں؟ میں تمہیں یہ بتانے لایا ہوں کہ تم اس آفس میں میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی، کیونکہ تم پر صرف میرا حق ہے۔ عنایہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ میں آپ کی امپلائی ہوں، ملکیت نہیں۔ ملکیت بننا پڑے گا تمہیں، زارون نے نہایت دھیمی اور سحر انگیز آواز میں کہا۔ اس کا ہاتھ عنایہ کی کمر سے ہوتا ہوا اس کی گردن کے پیچھے بالوں میں پیوست ہو گیا تھا۔ عنایہ کو ایسا لگا جسے اس کے پیروں تلے زمین کر دی ہو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ زارون کے چوڑے سینے پر رکھے تاکہ اسے پیچھے دھکیل سکے، مگر زارون کی گرفت کسی فولادی شکنجے کی طرح تھی۔ چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا، اس نے لرزتی آواز میں التجا کی، مگر اس کے لبوں پر آنے والی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ دیکھ لینے تو، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ تم کس کی قید میں ہو۔ زارون نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی اور پھر اچانک اسے چھوڑ دیا۔ عنایہ کو لگا جیسے وہ کسی گہری کھائی سے باہر نکلی ہو۔ وہ ہانپتے ہوئے اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی تھی۔ زارون نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور پھر سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھو، رپورٹ مجھے مل گئی ہے، اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ وہ وہی اکڑو اور مغرور زارون خان بن چکا تھا جیسے ابھی چند لمحے پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عنایہ غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ بندر کہیں کا،
میں کل ہی استعفیٰ دوں گی، اس نے دل میں سوچا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ استعفیٰ نہیں دے پائے گی کیونکہ زرون خان اس کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ اگلے دن عنایا جان بوجھ کر لیٹ پہنچی تھی تاکہ زرون کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی ہی تھی کہ مینیجر نے آ کر ایک لفافہ اس کے ٹیبل پر رکھا۔ عنایا نے لفافہ کھولا تو اس میں ایک نئی اسائنمنٹ تھی، زرون خان کا پرسنل انٹرویو۔ اس کا دماغ گھوم گیا، وہ غصے سے اٹھی اور زرون کے کیبن کا دروازہ بغیر دستک دیے کھول دیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں آپ کا انٹرویو کیوں لوں؟ وہ چلائی۔ زرون اپنی کرسی پر آرام سے بیٹھا، سگار کے دھوئیں میں گم تھا۔ اس نے دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیونکہ تم سے بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا، اور ویسے بھی یہ تمہاری سزا ہے کہ تم نے کل رات مجھے دھکا دینے کی کوشش کی تھی۔ آپ اپنی پاور کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہاں، اٹھا رہا ہوں۔ اب بیٹھو اور سوال شروع کرو۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ زرون نے شرارت سے آنکھ ماری تو عنایا نے ڈائری کھولی اور غصے سے لکھنا شروع کیا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اتنے بدتمیز اور اکھڑ کیوں ہیں؟ زرون ہنسا اور جھک کر میز پر اپنے ہاتھ جما دیے۔ جواب یہ ہے کہ میں صرف تمہارے لیے اکھڑ ہوں کیونکہ تمہارا تیکھا پن مجھے بہت پسند ہے۔ عنایا کی پینسل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتی کہ زرون کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا اور اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ جی ماں، جی میں آ رہا ہوں۔ کون؟ اچھا، وہ بھی آ رہی ہیں؟ زرون نے فون رکھا اور عنایا کو ایک پر اصرار نظر سے دیکھا۔ انٹرویو کینسل، آج رات میرے گھر پارٹی ہے اور میری ماں نے خاص طور پر اپنی فرینڈ کی فیملی کو مدعو کیا ہے۔ جیسے ہی عنایا نے سنا تو اسے الجھن ہونے لگی، کیونکہ آفس آتے وقت اس کے ماں نے بھی اسے کہا تھا کہ آج انہیں کسی دعوت میں جانا ہے۔ عنایا نے اپنی زندگی میں بہت سی شاندار پارٹیاں کور کی تھی، مگر آج ایک اجنبی سی بے چینی اس کے رگو پے میں دوڑ رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا کامدار لانگ فراک پہنا تھا جس کے ساتھ سرخ دوپٹہ اس کے رنگت پر غضب ڈال رہا تھا۔ بالوں کی لمبی لڑیں اس کے کندھوں پر رقص کر رہی تھی۔ امی، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ کی وہ کون سی سہیلی ہیں جن سے میں نہیں ملی؟ عنایا نے گاڑی سے اترتے ہوئے دن جلا کر پوچھا۔ صبر کرو میری ماں، زبیدہ میری کالج کی سب سے پیاری دوست ہے۔ پچھلے ہفتے ہی اس سے رابطہ ہوا ہے۔ اس کا بیٹا کسی بڑے نیوز چینل کا مالک ہے، خالدہ بیگم نے پرجوش لہجے میں کہا تو عنایا کا دل دھک سے رہ گیا۔ نیوز چینل کا مالک؟ زبیدہ بیگم، اسے یاد آیا کہ زرون کی ماں کا نام بھی زبیدہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ہٹلر امی کی دوست کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے دعا مانگی۔ جیسے ہی وہ عالیشان ہال میں داخل ہوئی، سامنے ہی زرون خان کھڑا تھا۔ کالی شلوار قمیض میں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا اور وہ کچھ مہمانوں سے محو گفتگو تھا۔ عنایا کے قدم وہیں جم گئے۔ اسی لمحے زرون کی نظر عنایا پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک آئی، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا۔ اس نے دور سے ہی اپنی ایک وونچ چکائی اور ایک گہری نظر عنایا کے سراپے پر ڈالی جس نے عنایا کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب زرون کو پہلے سے ہی معلوم تھا۔ زرون نے بھی جان بوجھ کر اسے نہیں بتایا تھا۔ زبیدہ، عنایا کی امی نے زور سے پکارا اور ایک خاتون کی طرف لپ کی جو اسٹیج کے قریب کھڑی تھی۔ عنایا نے دیکھا کہ وہ خاتون زبیدہ بیگم اتنی ہی محبت سے عنایا کی امی سے گلے مل رہی تھی۔ او خدایا، تو یہ واقعی سچ ہے؟ عنایا کا سر چکرانے لگا تھا۔ عنایا، ادھر آؤ بیٹا، دیکھو یہ میری سہیلی زبیدہ ہے اور یہ ان کا بیٹا زرون۔ امی نے اسے آواز دی تو عنایا کو بادل ناخواستہ وہاں جانا پڑا تھا۔ خوش آمدید مس عنایا، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہماری محفل کی رونق بنی۔ اس کا لہجہ حد درجہ شائستہ تھا، مگر آنکھوں کی شرارت بتا رہی تھی کہ وہ عنایا کی بے بسی کا پورا مزہ لے رہا ہے۔ شکریہ سر، عنایا نے دانت پیستے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ جب مائیں باتوں میں مصروف ہوئیں تو زرون نے موقع پا کر عنایا کا ہاتھ تھاما اور اسے ایک طرف لے گیا۔ تو میری امپلائی میرے گھر مہمان بن کر آئی ہیں؟ اس نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، کوئی دیکھ لے گا۔ عنایا نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر زرون کی گرفت اس کی کلائی پر مضبوط ہو گئی تھی۔ اس نے عنایا کو ایک ستون کے پیچھے کر لیا جہاں روشنی مدھم تھی۔ چھوڑ دو، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ تمہیں پتا ہے میری ماں کو تم ایک ہی نظر میں باز آئی ہو۔ زرون نے شرارت سے اس کے ماتھے پر گہری لٹ کو چھوا۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا مگر عنایا کے لیے آگ جیسا تھا۔ میں ابھی امی کو سب بتا دوں گی
کہ آپ آفس میں میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ عنایا کی آنکھوں میں غصے کی نمی آ گئی تھی۔ بتا دو، وہ تو اور خوش ہوں گی کہ ان کا دماغ اتنا سخت گر ہے۔ زارون نے ہنس کر کہا۔ اس کی نظریں عنایا کے لرزتے لبوں پر ٹھہر گئی تھی۔ ہال میں چلتی موسیقی اور لوگوں کا شور ان کے لیے پس منظر بن گیا تھا۔ عنایا نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹانا چاہا، مگر زارون نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے وجود کے ساتھ بینچ لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو تمہیں یہ بتانا ہے کہ کل آفس میں تمہارے لیے خاص سرپرائز انتظار کر رہا ہے۔ مجھے آپ کا کوئی سرپرائز نہیں چاہیے۔ عنایا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا اور بانگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس پہنچ گئی۔ زارون وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ 2 روز بعد عنایا آفس پہنچی تو اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ اسے رہ رہ کر زارون کی وہ قربت یاد آ رہی تھی جس نے اسے 2 راتوں سے سونے نہیں دیا تھا۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی ہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ امی کی کال تھی۔ عنایا جلدی کراؤ بیٹا، بہت بڑی خوشخبری ہے، زبیدہ آئی ہے تمہارا رشتہ لینے۔ ان کی آواز میں چھپی خوشی عنایا کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ کیا بغیر پوچھے؟ اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اٹھی اور زارون کے کیبن کا دروازہ ٹھوڑے سے کھول کر اندر داخل ہوئی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوگی میرے کا رشتہ بھیجنے کی؟ وہ چلائی۔ زارون جو ایک فائل دیکھ رہا تھا پرسکون انداز میں کرسی پر پیچھے ہوا اور سگان کا ایک گہرا کش لے کر دعا فضا میں بکھیر دیا۔ اوہ، تو امی پہنچ گئی؟ بڑی تیز ہیں وہ بھی۔ آپ کو مذاق لگ رہا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ زارون ایک جھٹکے سے اٹھا اور میز کے گرد گھوم کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی قداور شخصیت نے عنایا کو اپنے سائے میں لے لیا تھا۔ نفرت؟ اس نے عنایا کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی کہتی ہیں جب میں تمہاری قریب ہوتا ہوں۔ میں شادی نہیں کروں گی، عنایا نے لرزتی آواز میں کہا، مگر زارون کی گہری آنکھیں اس کا حوصلہ چھین رہی تھی۔ محترمہ، ادب میں رہ کر بات کریں، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ امی آج ہی چلی جائیں گی۔ اس نے جھک کر اس کے چہرے کے قریب سرگوشی کی۔ اور ویسے بھی میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ تم جیسی آفت کی پڑیا کو اپنے گلے میں ڈالو۔ عنایا نے سکون کا سانس لینا چاہا، مگر زارون نے اگلا جملہ اس کے لبوں کے بالکل قریب آ کر کہا، لیکن اگر امی نے یہ قدم اٹھا ہی لیا ہے تو اب میں تمہیں کسی اور کا ہونے بھی نہیں دوں گا۔ تم صرف میری ہو عنایا زارون خان۔ اس نے عنایا کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ ان کے درمیان سانسوں کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ بولو، اب بھی کہو گی کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ عنایا کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ وہ اسے منع کرنا چاہتی تھی، چلا کر کہنا چاہتی تھی کہ یہ غلط ہے، مگر اس کے اندر کا کوئی حصہ زارون کی اس زبردستی پر ناز کر رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنی آنکھیں موند لی اور یہی اس کا خاموش اعتراف تھا۔ 1 ہفتے بعد گھر میں جشن کا سما تھا، مگر عنایا کے کمرے میں اداسی اور بے چینی کا پہرا تھا۔ زبیدہ بیگم نے اپنی پسند منوا لی تھی اور ماں کی دوستی اب رشتہ داری میں بدلنے جا رہی تھی۔ جمعے کا دن طے ہوا تھا، وہی دن جو عنایا کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ امی، آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں وہ انسان کتنا اکھڑ ہے، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ عنایا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، بیٹا، زارون جیسا ہیرا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، وہ جتنا باہر سے سخت ہے اندر سے اتنا ہی اچھا ہے۔ زبیدہ نے بتایا کہ وہ تمہارے بارے میں کتنی باتیں کرتا ہے۔ امی نے اس کے سر پر پیار دیا اور ریشمی لہنگا بیڈ پر رکھ کر چلی گئی۔ عنایا نے اس لہنگے کو دیکھا، سرخ رنگ کا زرق برق جوڑا جس پر سنہری کام تھا۔ دیوانہ، وہ صرف اپنی ضد کا پکا ہے، اسے محبت نہیں فتح حاصل کرنا آتی ہے۔ اس نے خود کلامی کی اور پھر خاموش ہو گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ جب نکاح کی تقریب شروع ہوئی تو عنایا کو لگ رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس باری جیولری اور ماتھے پر بندیاں سجائے کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ دوسری طرف زارون خان سفید کلف لگی شلوار قمیض اور اوپر سیاہ واسکٹ پہنے اپنی مردانہ وجاہت کی انتہا پر تھا۔ اس کی نظریں بار بار اس کمرے کی کھڑکی کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں اس کی ضدی محبت موجود تھی۔ زارون خان ولد اسلم خان، کیا آپ کو عنایا خان ولد جاوید خان حق مہر 5 لاکھ روپے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟
मौलवी साहब की आवाज़ गूंजी तो ज़रून ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें मौंदी। अनाया का वो गुस्से भरा चेहरा उसकी तस्वुर में लहराया था। मंजूर है, उसने नहायत पुरएतमाद और गहरी आवाज़ में कहा। और फिर बारी अनाया की आई। जब उसके सामने निकाहनामा रखा गया तो उसके हाथ काम करने लगे थे। साइन करें बेटा। ज़ुबैदा बेगम ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा तो अनाया ने एक नज़र अपनी अम्मी की पुरउम्मीद आंखों पर डाली और फिर काम के हाथों से पेन थाम लिया। उसने सोचा था कि वह इनकार कर देगी, मगर वो नहीं कर पाई थी और फिर उसने ये निकाह कबूल कर लिया। कुछ देर बाद अनाया ज़रून के घर में उसी के कमरे में बेड पर बैठी थी। कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा था। अनाया का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसे डर था कि अब ज़रून का वो रूप सामने आएगा जो उसने कभी नहीं देखा था। दरवाज़ा खुला और ज़रून अंदर दाखिल हुआ। उसने दरवाज़ा लॉक किया और आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ बढ़ा तो अनाया ने घबराकर अपना घूंघट थोड़ा और नीचे कर लिया। ज़रून बेड के किनारे आकर बैठ गया था। कुछ पल खामोशी रही। फिर उसने नहायत नरमी से अनाया का हाथ थामा तो अनाया ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर ज़रून ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। अभी तक वही जिद, अब तो तुम मेरी शरीके हयात हो अनाया, उसने धीमी आवाज़ में कहा और आहिस्ता से उसका घूंघट उलट गया। सामने अनाया का वो मासूम और आंसुओं से भीगा चेहरा था। ज़रून की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। वो इतनी हसीन लग रही थी कि ज़रून को अपने दिल पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। प्लीज़, मैंने ये निकाह सिर्फ बड़ों के लिहाज में किया है, आप मेरे करीब आने की कोशिश न करें। अनाया ने नज़रें झुकाकर लरसती आवाज़ में कहा तो ज़रून ने एक मध्यम सा कहकहा लगाया और झुककर अपने चेहरा उसके चेहरे के करीब ले आया। करीब माँ, अनाया तुम्हें पता है मैंने इस रात का कितना इंतज़ार किया है। ऑफिस में तुम्हें तड़पाने से लेकर यहाँ तक लाने का सफ़र कितना मुश्किल था, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। उसने अनाया की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये सब इत्तेफाक था? तुम्हारी माँ का मेरी माँ से मिलना, रिश्ता आना, ये सब मेरा प्लान था। मैं तुम्हें चाहता था और अब मैंने तुम्हें पा लिया है। अनाया की आंखें हैरत से फैल गई। आप आपने ये सब जानबूझकर किया? हाँ, ज़रून ने उसके कान के पास सरगोशी की। उसकी गर्म सांसें अनाया को पिघला रही थी। क्योंकि तुम वो वाहद औरत हो जिसने ज़रून खान को चैलेंज किया था और मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। उसने अनाया की कमर में हाथ डालकर उसे एक झटके से अपने सीने से लगा लिया था। अनाया के हाथ खुद ब खुद उसके मजबूत कंधों पर जम गए थे। अब कोई ऑफिस नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, अब सिर्फ तुम हो और मैं। ज़रून ने उसके माथे पर अपना लंबा बोसा जब्त किया, जिसमें तपिश भी थी और एक अजीब सा सुकून भी। अनाया जो अब तक खुद पर हजार बन बांध कर बैठी थी, ज़रून की उस वालिहाना मोहब्बत के सामने ढेर हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर उसके चौड़े सीने पर रख दिया। मोहब्बत ने आखिरकार अपना आप बनवा लिया था। ज़रून की धड़कनें अनाया को बता रही थी कि यह कैद दुनिया की सबसे खूबसूरत कैद है। एक माह बाद, शादी के बाद एक माह गुजर चुका था, मगर ज़रून खान और अनाया के दरमियान की वो नोक-झोंक अभी ख़त्म नहीं हुई थी। बस फ़र्क ये था कि अब ये जंग ऑफिस के कैबिन में नहीं, बल्कि उनके अपने कमरे में लड़ी जाती थी। सुबह के 8 बज रहे थे। ज़रून आईने के सामने खड़ा अपनी टाई ठीक करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अनाया जो अभी अभी किचन से नाश्ता बनवा कर आई थी, दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराते हुए उससे देख रही थी। ज़रून, आपसे एक टाई तक ठीक से नहीं लगती, पता नहीं इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभाल लेते हैं आप, अनाया ने चहकते हुए कहा और इसके करीब आकर उसके हाथ से टाई छीन ली। ज़रून ने झुककर उसके मासूम चेहरे को देखा, जो अब हया से टिमटिमा रहा था। मोहतरमा, बिजनेस दिमाग से चलता है और मेरा दिमाग तो आपने कब का अपने कब्जे में कर रखा है। अब टाई उल्टी लग गई है सीधी, मुझे क्या होश। अनाया ने टाई की गिरा लगाते हुए उसके सीने पर हाथ रख दिया। ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज ऑफिस नहीं आ रही, मुझे अम्मी के घर जाना है। ज़रून ने एक झटके से अनाया को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, यहाँ तक कि वो पूरी तरह उसके सीने से अलग ही। अम्मी के घर और मेरे परमिशन के बगैर, उसने भूमि मुस्कुराकर कहा, मगर उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। हाँ, क्योंकि मैं अब आपकी रिपोर्टर नहीं हूँ, बीवी हूँ, और बीवी को परमिशन नहीं, सिर्फ इत्तला देनी पड़ती है। अनाया ने उसकी नाक खींचते हुए जवाब दिया तो ज़रून का कहकहा पूरे कमरे में गूंजा। उसने अनाया के माथे से अपनी पेशानी टिका दी। अच्छा, तो ये कानून कब पास हुआ? उसने सरगोशी की।
اس کا ہاتھ عنایہ کی گردن کے پیچھے بالوں میں پیوست ہو گیا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تم غصے میں اب بھی وہی آفس والی ہٹلر رکھتی ہو؟ بس فرق یہ ہے کہ اب تم پر غصہ نہیں، پیار آتا ہے۔ عنایہ نے شرما کر نظریں چکا لی۔ زارون چھوڑے نا، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، ہونے دو۔ زارون نے اسے مزید اپنے حصار میں بھینچ لیا تھا۔ آج آفس سے چھٹی، آج میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری امی کے گھر چلوں گا تاکہ تمہاری شکایتیں لگا سکوں کہ تم مجھ پر کتنا ظلم کرتی ہو۔ ظلم میں کرتی ہوئی یا آپ؟ کل رات جو آپ نے میری نیند خراب کی؟ عنایہ کہتے کہتے رک گئی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ زارون نے اسے چھیڑتے ہوئے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا، وہ تو میرا حق تھا جانے من، اور تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں زبردستی پسند نہیں، پھر کل رات تم کیوں خاموش تھی؟ عنایہ نے اسے پیچھے دھکیلا اور با کر دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آپ بہت بدتمیز ہو گئے ہیں مسٹر زارون خان، میں جا رہی ہوں نیچے۔ وہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی اور زارون اسے دیکھتا رہ گیا۔ ماں کے گھر سے واپسی پر رات میں عنایہ بالکونی کی ریلنگ سے لگی کھڑی تھی کہ پیچھے سے زارون نے آ کر اسے اپنی باہوں میں بڑھ لیا۔ اس نے اپنا ٹھوڑی عنایہ کے کندھے پر رکھ دی تھی۔ خوش ہو نا؟ زارون نے نہایت نرمی سے پوچھا تو عنایہ نے اپنا سر پیچھے موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بہت زیادہ۔ مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ جس انسان سے میں اتنا لڑتی تھی وہی میری زندگی بن جائے گا۔ زارون نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کی ہتھیلی کو چومنے لگا۔ محبت اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے عنایہ، چاہے وہ آفس کی لڑائی ہو یا زبردستی کا نکاح۔ اگر نصیب میں لکھتے جائے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ عنایہ نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور زارون کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور چاند کی روشنی ان دونوں پر ایسے پڑ رہی تھی جیسے قدرت بھی ان کے اس خوبصورت بندھن پر ناز کر رہی ہو۔ ان کے درمیان اب کوئی نوک جھونک نہیں تھی، بس ایک خاموش سا اقرار تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ زارون خان کا وہ غرور اب عنایہ کی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا اور عنایہ کی وہ ضد اب زارون کی چاہت میں بدل چکی تھی۔ اگلے ہی دن زارون نے فیصلہ کیا کہ وہ عنایہ کو شہر کے سب سے پرتعیش ریستوران میں ڈنر پر لے جائے گا۔ عنایہ نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا تھا جس پر چاندی کا کام اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہا تھا۔ زارون اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا تھا، مگر اپنی عادت سے مجبور ہو کر صرف اتنا کہا، تیار ہونے میں اتنا وقت لگایا، امید ہے کہ ہم وقت پر پہنچ جائیں۔ عنایہ نے ناک چڑھا کر اسے دیکھا۔ آپ کو تو بس شکایت کرنے کا موقع چاہیے۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ اس ریسٹورنٹ کا مالک وہی ڈائریکٹر ہے جس کا اسکینڈل میں نے کور کیا تھا۔ کہیں آپ مجھے دوبارہ رپورٹنگ پر تو نہیں لائے؟ زارون نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے ایک شرارتی نگاہ اس پر ڈالی۔ ہو سکتا ہے، میں نے سوچا کہ آفس کی عادت چھوٹ نہ جائے، کہیں تم بور نہ ہو جاؤ۔ آپ بہت برے ہیں زارون۔ عنایہ نے بازو سینے پر باندھ دیے اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر جب وہ ایک پرائیویٹ کیبن میں بیٹھے تو زارون نے اچانک ایک چھوٹا سا ڈبہ میز پر سرکا دیا۔ عنایہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور کھولا تو اندر ایک نہایت خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ عنایہ کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ یہ تمہارا انعام ہے عنایہ، اس بہترین رشتے کے لیے مجھے تم نے میرے ساتھ نبھانے کا فیصلہ کیا۔ زارون نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ اکڑ پائن اب پگھل کر موم بن چکا تھا۔ عنایہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ زارون، آپ کبھی کبھی اتنے اچھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ مجھے تو آپ کا وہ ہٹلر والا روپ یاد آ رہا ہے۔ زارون ہنسا اور کرسی سے اٹھ کر اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ ہٹلر والا روپ تو صرف آفس کے لیے ہے، یہاں اس وقت میں صرف تمہارا وہ شوہر ہوں جو اپنی بیوی کے ناز اٹھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے آہستہ سے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور اسے وہیں سے بازو میں بڑھ لیا۔ ریسٹوران کی دھیمی روشنی اور موسیقی نے ماحول کو مزید سحر انگیز بنا دیا تھا۔ زارون، لوگ دیکھ لیں گے؟ عنایہ نے شرما کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر زارون کی گرفت اس بار اور بھی مضبوط تھی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا اور کوئی ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتا، اسی لیے تو میں نے علیحدہ کیبن بک کیا تھا۔ پھر زارون نے اس کے گال کو چھوا تو عنایہ کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ کھانا آنے تک وہ دونوں اپنی پرانی لڑائیوں کو یاد کر کے ہنستے رہے تھے۔ عنایہ نے بتایا کہ وہ کیسے پہلی بار زارون کی کیبن میں داخل ہوئی تھی، اس کا دل کتنا زور سے دھڑک رہا تھا، اور زارون نے اعتراف کیا کہ وہ جان بوجھ کر اسے مشکل ٹاسک دیتا تھا تاکہ اسے اپنے قریب رکھ سکے۔ مطلب آپ شروع سے ہی مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے؟ عنایہ نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ نظر نہیں، دل ہارے بیٹھا تھا، زارون نے جواب دیا، اور عنایہ کے پاس اس بار کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا
کبھی اس انسان سے اسے محبت ہو سکتی ہے جسے وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر قدرت کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں، اور بے شک قدرت کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ اس وقت انایا کے ذہن میں یہی چل رہا تھا، اور وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔